ख्वाबों की ताबीरें अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन को एक मरतबा फिर सिलसिला ख्वाबों की ताबीरें में मरहबा कहता हूँ। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हस्बे मामूल आज भी आपकी कॉल्स, आपके मैसेजेस को सिलसिले का हिस्सा बनाया जाएगा। हजारों अफराद रोजाना ख्वाब देखते हैं, ख्वाब देखने के बाद चाहते हैं कि हमें इसकी ताबीर मालूम हो सके, ख्वाब क्या होते हैं, इनकी ताबीरें कैसी होती हैं, अगर बुरा ख्वाब देख लें तो क्या करना चाहिए, अच्छे और बुरे ख्वाब किसको कहा जाता है, और इससे मुताल्लिक बहुत सारे सवालात आपके जहनों में होते होंगे। चाहें तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके नंबर्स पर जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, पहले से भी जो कॉल्स मौजूद होती हैं उन्हें भी सिलसिले का हिस्सा बनाया जाता है, लेकिन अभी भी आप चाहें तो हमें कॉल करके अपना पैगाम रिकॉर्ड करवा सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया के नेटवर्क्स के जरिए भी आपके क्वेश्चंस हम तक पहुंचते हैं। ये एड्रेसेस आपको दिखाए जा रहे हैं, इन एड्रेसेस पर अभी आप जाइए और अपना सवाल सबमिट कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कोशिश होगी कि ज्यादा सवालात को हम शामिल सिलसिला करने में कामयाब हो सकें। लेकिन सबसे पहले अब बढ़ते हैं प्यारे आका मदीना वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की एक बड़ी ही प्यारी फजीलत की जानिब फिर इंशाअल्लाह आपके वीडियो सवालात को सिलसिले का हिस्सा बनाया जाएगा। या रसूल अल्लाह। अहले मोहब्बत का दुरूद मैं खुद सुनता हूँ। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही वसल्लम का फरमान है, अस्माउ सलात अहली मोहब्बती व आरिफुहुम, यानी अहले मोहब्बत का दुरूद मैं खुद सुनता हूँ और इन्हें पहचानता हूँ। व तुअरदु अलैया सलातु गैरिहिम अर्दन, जबकि दूसरों का दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। या रसूल दुरूद पाक जो मोहब्बत से पढ़े उसकी बात ही निराली है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में उसकी हाजिरी होती है। अल्लाह तबारक व ताला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसका दुरूद सुनते हैं। क्या बात है, हम दुरूद पाक पढ़ें और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुना करें या उनके बारगाह में पेश किया जाए, बड़ी ही सादत की बात है। मुझ पर और आप पर डिपेंड करता है कि हम कितना कसरत से और कितनी मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ने में कामयाब होते हैं। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम अपनी दिन भर की जो बेशुमार बातों में अपनी जुबान का इस्तेमाल करते हैं उसी में से वक्त निकाल कर दुरूद पाक भी जरूर पढ़ा करें। अहले मोहब्बत उशाक जो हैं वो कसरत दुरूद इस कदर किया करते थे कि जब भी उनको मौका मिलता दुरूद पाक पढ़ा करते थे। अल्लाह पाक हमें भी सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए। अब बढ़ते हैं आज के वीडियो सवालात की जानिब। ख्वाबों की ताबीरें। ख्वाब में देखना कि कुरान पाक की मुख्तलिफ सूरतें पढ़ना, सूरत माइदा, सूरत फलक या सूरत यासीन पढ़ना, और ये देखना कि पढ़ रहे हैं तो ये कैसा। हाँ, देखिए मुख्तलिफ सूरतों की मुख्तलिफ ताबीरें हुआ करती हैं और डिपेंड ये करता है कि उस सूरत में से आपने किन आयात को तिलावत किया है या सुना है, क्योंकि आयात के मफहूम के मुताबिक उसकी ताबीर हुआ करती है। यासीन शरीफ में बहुत सारे मफाहिम हैं, इसी तरह सूरह माइदा भी कई रुकू पर मुश्तमिल है, तो इसके अंदर जो मखसूस आयतें अगर किसी ने तिलावत करते हुए अपने आप को देखा है तो उसके मुताबिक फिर ताबीर बयान की जा सकेगी। मजीद मैंने ख्वाब देखा कि मैंने अपने भाई को खाना तकसीम करते हुए देखा और फिर देखा कि उन्होंने कंजूसी शुरू कर दी है, इसकी ताबीर इरशाद फरमाते। आपने बयान नहीं किया कि भाई कहाँ होते हैं, क्या करते हैं, क्या वाकई उनका कोई ऐसा काम है जिसका तकसीम के हवाले से कोई ताल्लुक है। गौर कर लें, अगर आपका और भाई का ताल्लुक कुछ अच्छा है और आप समझते हैं कि आपकी नेकी की दावत उनके लिए कारआमद होगी और उनके अंदर कोई ऐसी कमजोरी है कि जहां पर खर्च करना चाहिए
یا جو چیز کنجوسی کی تعریف میں آتی ہے، اگر ایسا معاملہ ہو تو ان کو نیکی کی دعوت پیش کریں، لیکن خواب کی بنیاد پر ہم کسی پر حکم نہیں لگا سکتے کہ خواب میں چونکہ اس نے کنجوسی کی ہے تو حقیقت میں بھی اس کو ہم کنجوس قرار دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ظاہری حالات پر غور کر لیں اور اس کے موافق جو ہے وہ عمل کر لیں۔ مزید خواب میں موم بتی جلا کر راستہ تلاش کرنا کیسا، اس کی تعبیر ارشاد فرما دیجیے۔ اچھی تعبیر ہے، توفیق خیر ملنے کی علامت ہے، اور روشنی اور راستہ تلاش کرنا اور کوشش کرنا صحیح راہ کی طرف جاتے ہوئے دیکھنا، تو یہ اچھا خواب ہے، اچھی فال لی جائے گی۔ خواب دیکھنے والا کسی نیک کام میں کوشش کرے گا اور اللہ پاک کی اسے توفیق نصیب ہوگی، تو غور کرے کہ کون سا ایسا نیک کام ہے جو اسے کرنا چاہیے اور وہ نہیں کر پا رہا، انشاءاللہ عز و جل توفیق خیر ملے گی۔ اس طرح کے جو خواب ہوتے ہیں کہ جن میں اچھی علامات ہوتی ہیں، یہ اللہ پاک کی جانب سے مومن کے لیے بشارت ہوا کرتے ہیں، اور اس سے مومن کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور مسلمان مزید اچھے اعمال کرنے میں رغبت کرتا ہے اور اپنی کوشش بجا لاتا ہے۔ تو جس نے خواب دیکھا ہے، اچھا خواب ہے، کوشش کرے گا تو اللہ پاک کی خاص توفیق اس کے ساتھ ہوگی، انشاءاللہ کامیابی ضرور نصیب ہوگی۔ مزید سنائیے۔ خواب میں اجوا کھجوروں کو اکٹھا کرتے ہوئے دیکھنا، خود اکٹھا کرتے ہوئے دیکھنا کیسا، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ دیکھیے، اگر تو کسی کا کھجور کا کام ہے پھر تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوگی۔ جو کام کرتے ہیں وہ کھجوریں جمع بھی کرتے ہیں، سیل آؤٹ بھی کرتے ہیں، اس کا ذخیرہ بھی کرتے ہیں۔ ویسے کھجور کا حاصل کرنا، اور خاص طور پر اجوا، یہ تو بڑی برکت والی کھجور ہے، یہ نیکی پر دلیل ہوتی ہے، اور ایسے دوست کی دلیل ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ مل کر یہ کوئی اچھا کام کرے گا۔ اب بالخصوص اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ وہ کھجور کھاتا ہے یا کسی کو دیتا ہے، تو وہ کسی ایسے شخص سے تعلق قائم کرے گا کہ جو اس کے لیے بہتری کا باعث ہوگا۔ تو کھجور اچھی فال ہے، اور اس کا حاصل کرنا، جمع کرنا یا تقسیم کرنا اللہ پاک کی جانب سے نیکی پر توفیق ملنے کی علامت ہوا کرتا ہے۔ تو اچھا خواب ہے، اچھے خواب پر اللہ پاک کا شکر بجا لانا چاہیے۔ مزید خواب میں کسی کو دھوکہ دینا، کیا اس کی بھی کوئی تعبیر ہوگی؟ براہ کرم تعبیر ارشاد فرما دیجیے۔ دیکھیے، تنبیہ ہوا کرتی ہے، اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ میں کسی کو دھوکہ دیتا ہوں تو من جانب اللہ اس کے لیے تنبیہ ہے کہ وہ اپنے معاملات کو درست کرے اور غور کرے کہ اگر کسی کے ساتھ لین دین کا اس کا تعلق ہے، کسی کے ساتھ اس کا کوئی بزنس ہے یا جاب کرتا ہے، وہاں پر اس کا سیٹ سے تعلق ہے، لوگوں کے ساتھ وہ کام کاج کرتا ہے، تو میٹر یہ کرتا ہے کہ وہ اپنا خود احتسابی کرے اور غور کرے کہ کہیں اس کام میں مبتلا تو نہیں۔ یاد رکھیے کہ خوابوں کی ایک قسم ہے کہ اللہ پاک کی جانب سے بندے کو تنبیہ کی جاتی ہے، کبھی قبرستان دکھا کر، کبھی موت دکھا کر، کبھی کسی ایسے کام کو دکھا کر کہ جو درست نہیں ہوتا، اور اس سے ہمیں یہ سبق لینا ہوتا ہے کہ میں اگر کسی ایسے کام میں ہوں تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھوں، اور مستقبل میں آنے والے کسی واقعے کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی کو دھوکہ دینے کا سوچ رہا ہو، تو پہلے سے اسے اویئر کیا گیا، کانشیس کیا گیا کہ وہ غور کرے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ اور یاد رکھیے کہ دھوکہ دینا ایک ایسی برائی ہے کہ جو کسی غیر مسلم کے ساتھ بھی جائز نہیں۔ دھوکہ مسلمان نہ مسلمان کو دے سکتا ہے، نہ کسی کافر کو دے سکتا ہے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ فی زمانہ ہمارے معاشرے میں غیر مسلم تو دور کی بات، اپنے مسلمان بھائیوں کو لوگ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، کبھی خرید و فروخت کے نام پہ دھوکہ، کبھی کسی اور معاملے پر دھوکہ۔ تو دھوکہ دینا یہ بہت بری بات ہے، اور اس کی بہت وعیدیں ہمیں روایتوں میں ملتی ہیں، لہذا خواب دیکھنے والے کو اپنے آپ کے بارے میں ضرور غور کرنا چاہیے۔ مزید خواب میں اپنی ہی موت کا دیکھنا کیسا، مجھے اس خواب کی آپ تعبیر ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ بعض اوقات یہ تنبیہ ہوتی ہے بندے کے لیے کہ وہ آخرت کی تیاری کریں۔ دوسرا، بعض اوقات یہ کسی مشکل سے نجات کی بھی علامت ہوتی ہے۔ کبھی بندہ کسی مشکل میں ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کی موت ہے، تو اللہ پاک اس مشکل سے اسے نجات عطا فرمائے گا، کیونکہ موت جو ہے وہ اس دنیا کی جو معاملات ہیں اس سے بندے کو بے نیاز کر دیتی ہے۔ تو پازیٹیو لینا چاہیے، اگر کوئی کسی بڑی مشکل میں مبتلا ہے تو اللہ کی رحمت سے امید رکھے کہ اسے چھٹکارا نصیب ہوگا۔ مزید خواب میں خود کو بے ہوشی کی حالت میں دیکھنا کیسا ہے، اس کی تعبیر ارشاد فرما دیجیے۔
ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس نے دیکھا, کس سچویشن میں دیکھا اور کب دیکھا. بہت مجمل ہے, بہت غیر واضح ہے یہ, کیونکہ صرف بے ہوش دیکھنا کس کیفیت میں ہے یہ غور کرنا پڑے گا, کیونکہ ڈفرینٹ جو ہے اس کی سچویشنز ہو سکتی ہیں. اگر کوئی ہاسپٹل میں آتا جاتا رہا ان دنوں میں اور وہ دیکھتا ہے کہ میں بے ہوش ہوں, تو ظاہر ہے کہ ہاسپٹل میں بے ہوشی کے معاملات ہوا کرتے ہیں, تو ایک خیال ہے جو اس کے ذہن کے اندر رہا, یا کوئی قریبی شخص بے ہوش ہوا تھا اور اس نے خواب دیکھا, تو اس طرح سچویشن کے مختلف ہونے سے مختلف ہو جائے گا. اب مطلقاً اس کی کوئی خاص تعبیر ذہن میں نہیں ہے. مزید خواب میں گدھے کو دیکھنا کیسا ہے؟ گدھے کا کلر گرے رنگ کا ہے اور جو گدھا لے کر آ رہا ہے وہ بھی دوست ہے میرا, میں اس کو جانتا ہوں, اور دوست کو میں نے اپنے ساتھ دیکھا ہے گدھے کے. اس دوست کا واسطہ گدھے سے ہے, یعنی کہ اس کے کام کے استعمال میں آتا ہے. اس خواب کی تعبیر بیان کر دیجئے. اب پھر اس کی تعبیر نہیں ہوگی. ایک شخص جس کا کام ہی جانوروں سے ہے اور اس طرح مال برداری کے جانور سے اس کا تعلق ہے, تو صرف اس کو دیکھنا یہ تو ظاہر ہے کہ ایک اس کے روٹین کی بات ہوگی, اور ظاہر ہے کہ آپ اس کو جانتے ہیں اور خیالات بھی آپ کے ذہن میں ہوتے ہوں گے, تو ایسی روٹین کی چیز جو بندے کے روزمرہ کے معاملات سے متعلق ہو تو ان کی تعبیر نہیں ہوا کرتی. مزید گھر سے غضبناک ہو کر نکلنا, اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ ارشاد فرمائیے. گھر سے غضبناک ہو کر نکلنا تو اچھا خواب نہیں ہے کہ بندہ ناراض ہو کر گھر سے نکل جائے. اصل میں اس کا تعلق ہماری عام معمولات زندگی سے ہوتا ہے. بعض اوقات غصہ کرتا ہے بندہ, اور بعض لوگ بڑے غصے والے ہوتے ہیں کہ غصہ کر کے گھر سے نکل بھی جاتے ہیں. تو غور کرے کیا اس کی ایسی سچویشن ہے, اور اگر ہے تو اس پر قابو پائے. بقیہ ایک روٹین کی چیز ہے, اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہوا کرتی. مزید خواب میں قرآن پاک کی مختلف صورتیں سورہ مائدہ, سورہ فلق, سورہ ناس پڑھتے ہوئے دیکھنا کیسا ہے؟ اس کی تعبیر ارشاد فرما دیجیے. مختلف صورتوں کی مختلف تعبیریں ہوتی ہیں. جو طویل صورتیں ہیں تو اس میں چونکہ مختلف مضامین ہوتے ہیں تو پھر اس کی تعبیر مختلف ہوگی. البتہ جو سورہ ناس ہے اس کا چونکہ مضمون اللہ پاک کی بارگاہ میں پناہ مانگنے سے ہے, تو اگر کوئی شخص یہ پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے تو اللہ پاک اسے شیاطین سے اور برے لوگوں سے حفاظت عطا فرمائے گا. اگر وہ کسی مشکل میں ہے کسی شخص کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے, تو اللہ پاک اس کو آسانی عطا فرمائے گا. تو سورہ ناس کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا یہ بڑا ہی اچھا خواب ہے. اللہ پاک اس کو مشکل سے نجات, چھٹکارا اور اپنی خاص حفاظت عطا فرمائے گا. تو یہ تھی آج کی ویڈیو کالز. انشاءاللہ اب ایک سیگمنٹ آپ دیکھیں گے, اس کے بعد جو آپ نے آڈیو سوالات کیے انہیں بھی شامل کریں گے, اور سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہم تک کویسچنز پہنچائے گئے ہیں ان کے جوابات کو بھی سلسلے میں شامل کریں گے. آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. اب بڑھتے ہیں آج کے پہلے سیگمنٹ کی جانب. خوابوں کی تعبیریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ آج کون ہے, جس میں ہم اپنے کالر سے بات کرتے ہیں اور ان کے خواب پوچھ کر ان کو جواب دیا کرتے ہیں. آج بھی ہمارے ساتھ کچھ کالرز ہوں گے جن سے ہم بات کریں گے. دیکھتے ہیں کہ پرچی میں کن کا نام اور نمبر آتا ہے, تو انشاءاللہ عز و جل پھر ان سے ہم بات کریں گے. اور اس وقت ہمارے ساتھ جو کالر نمبر ہیں وہ 8 ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں نجیب صابر بات کر رہا ہوں, بات کے ساتھ اٹک شہر ہے ادھر سے. جی نجیب بھائی, خواب بیان فرمائیے. سفید پانی ہے, سوئمنگ پول, بڑی بڑی مچھلیاں ہیں, تو اکثر آتی ہے گھر والوں کو. گھر والوں کو خواب ہے؟ یہی جی جی. اچھا, تو اکثر آتی ہے یعنی کہ ہر ہفتے 2 ہفتے میں آتے رہتے ہیں؟ جی جی جی. ٹھیک ہے. دوسری خواب یہ تھی کہ رات کو سوتے ہوئے خطرناک چیزیں, سانپ وغیرہ قبرستان میں. اچھا, یہ 2 چیزیں ہیں. جی جی جی. ٹھیک ہے. اچھا, یہ بتائیں گے کہ کیا گھر میں ولادت کا سلسلہ ہے یا نارمل بچے وغیرہ؟ نہ, ولادت کا تو کوئی سسٹم نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جو مچھلیاں دیکھیں وہ کس طرح سے دیکھیں گھر والوں نے؟ سفید پانی ہے, اس میں بڑی بڑی مچھلیاں ہیں, بس یہی دیکھتے ہیں اور پھر آنکھ کھل جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ نظر آتا رہتا ہے. گھریلو حالات کیسے ہیں؟
شکر الحمدللہ بہت بہتر ہے. بہتر ہیں ماشاءاللہ. میں ٹھیک خود ہے. دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہوں. میرا سارا خاندان گھر سر ہے ماشاءاللہ الحمدللہ. ماشاءاللہ. میں نے پچھلے سال خود سن 2019 میں 10 دن کا اعتکاف کیا ہے ادھر فیضان مدینہ ٹاپ فتح تک. ماشاءاللہ. اللہ نظر بد سے بچائے، آپ کے گھرانے کو سلامت رکھے. جی نجیب بھائی، مچھلیوں کا دیکھنا یہ تعبیر کے اعتبار سے بہت بہتر ہوتا ہے اور اللہ پاک کی جانب سے کوئی نعمت ملنے کی علامت ہوتی ہے. تو کوئی خوشخبری ملے گی، کوئی اچھی خبر پہنچے گی، کوئی ایسا معاملہ اگر اٹکا ہوا تھا تو اللہ کی رحمت سے اس میں آسانی نصیب ہوگی. ٹھیک ہے. دوسرا جو آپ نے کہا کہ ڈراؤنی چیزیں نظر آتی ہیں، کبھی سام نظر آتے ہیں، کبھی اس طرح کے، تو دیکھیں اس کے لیے میں ایک وظیفہ عرض کر دیتا ہوں، وہ گھر والوں کو آپ بتا دیجئے گا. سونے سے پہلے 21 مرتبہ یا متکبرو یہ پڑھ لیا کریں. تو یا متکبرو، جی تو یہ 21 مرتبہ پڑھنا ہے گھر والوں نے جن کو یہ خواب نظر آتے ہیں، اور اول آخر 3 بار درود پاک بھی پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ اس طرح کی جو ڈراؤنے اور پریشان کرنے والے خواب نظر آتے ہیں تو وہ نظر آنا بند ہو جائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی نیوز دیکھنے کا یا کوئی بھی اس طرح کا سلسلہ ہو تو اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. بعض اوقات ہم اس طرح کی مختلف چیزیں دیکھتے ہیں، خبریں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو وہ ہمارا ذہن منتشر ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے بھی اس طرح کے پریشان کرنے والے خواب آتے ہیں. تو ان چیزوں سے بچیں. دیکھنا ہے تو مدنی چینل دیکھتے رہیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. ٹھیک ہے جی ناظرین، اب بڑھتے ہیں اگلے کالر کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اب کس سے ہم بات کر سکیں گے اور پرچی میں کس کا نمبر آتا ہے. جناب ہمارے پاس اس وقت 9 نمبر کے کالر موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں. کون سا آپ بات کر رہے ہیں اور شہر کا نام بھی بتا دیجئے. جی میں شاہزیب بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے. شاہزیب فیصل آباد سے. جی شاہزیب بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ میں نے خواب میں اپنی خود کی شادی ہوتی ہوئی دیکھی ہے مکمل. اچھا، تو آپ پہلے سے شادی شدہ ہیں؟ جی شادی شدہ، ہماری ایک بیٹی بھی ہے. اچھا ماشاءاللہ. بس اتنا ہی خواب ہے؟ ایک ہی دفعہ دیکھا ہے یا بار بار آتا ہے؟ جی مجھے 2-3 دفعہ آ چکا ہے، میری وائف کو بھی تقریباً 2-3 دفعہ آ چکا ہے. اچھا چلیں، اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے. شادی بیسیکلی اچھی خبر، خوشی کی بات پہنچنے کی یہ علامت ہوتی ہے. تو اللہ پاک کی رحمت سے کوئی اچھی خبر پہنچے گی. کوئی معاملہ تھا اٹکا ہوا تھا یا کوئی ایسی بات تھی تو اللہ کی رحمت پر امید رکھیں، انشاءاللہ عز و جل اس میں بہتری ہوگی. ٹھیک ہے جی مدری چینل کے ناظرین، آج بھی ہم نے چند اسلامی بھائیوں سے بات کی ہے اور ان کے سوالات کو شامل کیا، ان کے جوابات بھی پیش کیے گئے. آئندہ سیگمنٹ کے اندر مزید لوگوں سے بات ہوگی، وہ بھی آپ کو پیش کیا جائے گا. مدنی چینل دیکھتے رہیے، ابھی سلسلے کا وقت باقی ہے. مزید جو کالز اور سوالات جوابات ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو پیش کیے جائیں گے. پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خوابوں کی تعبیریں. ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خوابوں کی تعبیریں میں اگین آپ کو، اور اس سیگمنٹ میں انشاءاللہ ہم آپ کے جو آڈیو سوالات آپ ہمیں اس دوران کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ ہم اس سیگمنٹ کا جو ہے وہ حصہ بنائیں گے. اگر ابھی بھی آپ کسی خواب کی تعبیر جو ہے وہ معلوم کرنا چاہتے ہیں اور ابھی آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے تو آپ ہمیں کال جو ہے وہ اپنی ریکارڈ کروا سکتے ہیں. تو آئیے بڑھتے ہیں سب سے پہلے آپ کی کال، آڈیو کال کی جانب، اور دیکھتے ہیں کہ آج آپ نے ہمیں کیا بتانا ہے، کیا پوچھنا ہے، کیا بات کرنی ہے. جی خوابوں کی تعبیریں. ٹھیک ہے جی. میں نے ایک خواب آپ سے عرض کرنے ہے، اس کی تعبیر پوچھنی ہے کہ ایک نامعلوم سی جگہ پر میں جا رہا تھا تو آگے کھائی تھی، تو اچانک پتہ نہیں کسی نے مجھے دھکا دے کے یا میں خود کھائی میں گر گیا تھا، اور نیچے جاتے جاتے مجھے اچانک جاگ ہو جاتی ہے. اس خواب کی تعبیر ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. آمین و ایاک. یہ سب بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اچھا خواب نہیں ہوتا کھائی میں اپنے آپ کو گرتے ہوئے دیکھنا. اس کی 2-3 تعبیریں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان دنوں جو خواب دیکھنے والا ہے اگر کوئی کام وغیرہ کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے اندر مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے. تو چاہیے یہ کہ جب ایسا خواب دیکھا ہے اور کوئی بڑا کام کر رہے ہیں، کوئی اہم کام کرنے جا رہے ہیں،
تو اس کو کرنے میں جو تقاضے ہیں انہیں مزید بہتر انداز پر پورا کریں. اور دوسرا، مراد کے پورا نہ ہونے کی بھی یہ علامت ہوتی ہے. کوئی خواہش تھی بندے کی، وہ ہو سکتا ہے پوری نہ ہو. تو اگر کوئی جائز خواہش ہے تو اس کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے، بندہ صدقہ کرے اور وہ ہو جائے. اس کے لیے صلاۃ الحاجات ایک نماز ہے جو کہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے، بڑی زبردست نماز ہے. نماز کے احکام نامی کتاب جو کہ امیر اہل سنت کی مایہ ناز تصنیف ہے، اس میں انشاءاللہ آپ کو اس کا طریقہ مل جائے گا. تو اس پر عمل کریں تاکہ اگر کوئی ہڈلز ہیں زندگی میں، مشکلات ہیں، تو اللہ پاک کی رحمت سے دور ہو جائے. جی مزید سوال سنائیے. جی سر، وہ میری سسٹر ہے، انہیں رات کو خواب آتے ہیں، سام نظر آتے ہیں، سام آ رہی ہوتی ہیں، تو اس کی تعبیر پوچھنی تھی. اور دوسرے خواب یہ تھا کہ میں نے سب سے گنبد دیکھا اور بارش ہو رہی ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ جی اسد بھائی، سب سے پہلے سانپ دیکھیں. سانپ اچھا نہیں ہے، دشمن کی، برے شخص کی علامت ہوتی ہے. تو اس سے حفاظت کے لیے دعا بھی کریں اور اپنے ظاہری اسباب پر غور بھی کریں کہ کہاں سے آپ کو کون شخص نقصان پہنچا سکتا ہے، تو ذرا اس سے کانشیس رہیں. اور مدینہ پاک میں گنبد خضرا کی زیارت کی، بارش بھی آپ نے دیکھی، بہت ہی مبارک ہے. اللہ پاک کی رحمت سے جاگتے ہوئے حقیقی زندگی میں حاضری نصیب ہوگی انشاءاللہ عز و جل. تو بڑا مبارک خواب ہے. کوشش بھی کریں، اسباب بھی اختیار کریں اور مدینہ کی یادوں میں مزید گم رہیں. سبحان اللہ. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک کی جو ہے وہ جاگتے ہوئی حالت میں بھی زیارت کی توفیق بخشے. اور اے کاش کہ ہم پہ کرم ہو کہ ہمیں خواب میں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو. اے کاش. جی مزید سوال سنائیے. محمد سلیم، انڈیا کرناٹک سے عرض کر رہا ہوں. مجھے خواب کی تعبیر پوچھنی تھی. میں نے خواب دیکھا کہ خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں ڈاکٹر کے پاس جا کر دانتوں کی کلیننگ کرا رہا ہوں، جس میں دانت میرے جو ہے نا، دانت میں درد بھی نہیں ہے اور دانت بھی میرے کچھ چمک رہے ہیں. برائے کرم اس کی تعبیر بتائے، جزاک اللہ خیر. جی بھائی کیا فرمائیں؟ اچھا خواب ہے اور جاگتے ہوئے بھی کلیننگ کروانی چاہیے. خواب میں تو ہو گئی، تو ایک روٹین کی چیز ہے، کوئی اس کی خاص تعبیر نہیں ہے. البتہ اگر واقع آپ کے دانتوں میں پرابلم ہے، بلکہ نہ بھی ہو، تو سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ ضرور اپنے دانتوں کا معائنہ کروا لینا چاہیے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ دانت میں درد ہوگا، داڑھ میں دانت میں کیڑا لگ گیا تو پھر ہی ہم جائیں، بلکہ اس سے پہلے ہی ہمیں اپنے دانتوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو اصل میں دانت ایک ایسی چیز ہے کہ جو بظاہر نظر نہیں آتی. ہم صفائی کر بھی رہے ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات اس کے اندر کوئی پرابلم ہوتا ہے جو کہ یوں نظر نہیں آتا. اچھا، جب دانت میں درد ہوتا ہے نا یا کیڑا لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی پرابلم سٹارٹ ہوا ہے، بلکہ وہ پرابلم کافی بگڑ چکا ہے، کیونکہ دانت کے اوپر لیئرز ہوتی ہیں. فرسٹ لیئر افیکٹڈ ہوتی ہے تو بعض اوقات الارمنگ ہوتا ہے. یہ جو ہمیں ٹھنڈا گرم لگتا ہے نا، ہم توجہ نہیں کرتے، وہ بیسیکلی ایک دو لیئرز ہماری افیکٹ ہو چکی ہوتی ہیں. ایک سینسر ہے کہ بھئی دانت کی جو ہے نا وہ آپ کیئر کریں، اور اگر پھر بھی نہیں خیال کیا تو پھر یہ مزید بگاڑ کی طرف جاتا ہے. اور بھی بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں، لیکن عموماً دانتوں کے حوالے سے معائنہ کروانے کا ذہن نہیں ہوتا. تو اس کی ایک صفائی ہوتی ہے. دانتوں کے درمیان میں بعض اوقات ایک پیلی چیز آپ کو نظر آتی ہے، بڑی ہارڈ ہوتی ہے، پتھر کی طرح ہارڈ ہو جاتی ہے، جبکہ وہ پتھر نہیں ہوتا، وہ ذرات ہوتے ہیں، وہ میل کچیل ہوتا ہے جو ہم اچھے انداز پر صاف نہیں کرتے تو وہ جم کر پتھر کی طرح ہو جاتا ہے. تو بہرحال ایک صفائی ستھرائی سے متعلق چیز ہے، بڑی اہم ہے. آپ 500-700 روپے لگتے ہیں، سمپل جا کر آپ معائنہ کروا لیں اور دانتوں جیسی اس نعمت کو محفوظ کریں. کیا بات ہے. کچھ لوگ لاؤ بالی پن میں اسد بھائی ٹھیک ہے کر لیں گے، ہو جائے گا، اس طرح سے کرتے کراتے جو ہے نا وہ جو آپ نے سچویشن بتائی ہے جی اس سچویشن تک پہنچ جاتے ہیں، اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب یہی کہتے ہیں کہ بھیا اب کوئی علاج نہیں ہے، اب تو اس کو نکالنا پڑے گا. ہاں جی، خالی دانت کے لیے نہیں ہے، یہ ہماری زندگی میں اکثر چیزوں کے ساتھ یہی ہے. کسی کو کال کرنی ہے تو یار چلو کر لیں گے، کسی نے کوئی کام کہا ہے تو اچھا بتاتا ہوں، حالانکہ بتانے کے لیے اس کو کوئی پہاڑ نہیں کھودنا ہوتا. تو ایک طبیعت کی بات ہے. عموماً اکثر لوگ جو ہے وہ طبیعت میں ڈیلے کرنا یہ شامل ہوتا ہے. بھئی جو کام کل کرنا ہے وہ آج بھی کر لو، تو وہ چونکہ طبیعت بن جاتی ہے
تو وہ پھر دانت ہوں یا داڑھ ہو یا کان ہو یا آنکھیں ہوں یا کوئی بھی معاملہ تو میٹر اس کے اندر ہو جاتا ہے. تو صحت کے حوالے سے بالخصوص ہمیں کانشیس رہنا چاہیے اور ہر معاملے کے اندر جو وقت ہے جس کام کو کرنے کا اس کو کرنے کی عادت ہوگی تو انشاءاللہ دانت بھی محفوظ رہیں گے. کیا بات ہے. وقت پر کام کرنے کی عادت بنائیے اور اپنی صحت کی جو ہے نا حفاظت کیجیے. اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحمت کی نظر فرمائے. جی مزید آڈیو کال سنائیے. رات کو ڈرونا خواب آنا یا رات کو کہیں دربار پہ جا کر گوشت نظر آنا یا شیر نظر آنا، ایسی چیزیں تدبیر بتا دیں. جی اسد بھائی بہت سارے لوگوں کا یہ مسئلہ ہے. گوشت کہا انہوں نے؟ جی گوشت. اور مزار پر کیا نظر آتا؟ مزار پر جاتے ہیں اور وہاں پر گوشت دیکھتے ہیں. یہ اچھا، اگر صحیح حالت میں صحیح طور پر جو کھانے والا گوشت ہوتا ہے وہ دیکھا ہے تو اچھی علامت ہوتی ہے. گوشت کا دیکھنا رزق کی علامت ہوتی ہے اور مزار شریف بھی دیکھنا مبارک ہوتا ہے. اور کسی مشہور بزرگ کا اگر مزار کوئی شخص دیکھتا ہے تو ان بزرگوں کی خاص نسبت، خاص برکت نصیب ہونے کی علامت اور دلیل ہوا کرتا ہے. تو خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ ان کے لیے ایصال ثواب کرے جن کے مزار کی زیارت کی ہے اور پازیٹیو ہے. انشاءاللہ اگر کچھ مسئلے مسائل تھے گھر میں تو اللہ پاک کی رحمت سے رزق میں وسعت نصیب ہوگی، تنگ دستی دور ہوگی. جی مزید سوال سنائیے. حضور میں سویا ہوا تھا رات کو، صبح کے ٹائم میں نے خواب دیکھا نماز کے وقت، اور خواب میں یہ دیکھا کہ میں اپنے ہاتھوں پہ تیل لگا کے پہلے سر پہ لگاتا ہوں اور سر پہ لگانے کے بعد پھر تیل لگا کے میں اپنی داڑھی میں لگا رہا ہوں تیل، اور اسی دوران میری آنکھ کھلتی ہے، اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں فجر کی، اور میں اپنے ہاتھ جو ہے نا اپنی داڑھی کے اندر پھیر رہا ہوتا ہوں تیل والے. جی اسد بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جاگنے کے بعد بھی ہاتھ پھیر رہے ہوتے تو ایک زینت کی چیز ہے. جی بالوں کی صفائی ستھرائی اور تیل کا استعمال بعض علاقوں میں کافی زیادہ کیا جاتا ہے، شہروں میں عموماً کم ہوتا ہے، جبکہ یہ کرنا چاہیے. بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ اگر پاگل ہو جاؤ تو پھر شکایت نہ کرنا. بعض حکماء نے یہ کہا کہ تیل نہ لگاؤ اور اگر پاگل ہو جاؤ تو پھر شکایت نہ کرنا. یعنی کہ سر میں تیل لگانا یہ اتنا امپورٹنٹ ہے اور ہمارے لیے اتنا زیادہ مفید ہے، لیکن سستی کی وجہ سے بھی ظاہر ہے کہ اس کی پھر تھوڑا کیئر کرنا پڑتی ہے تو عموماً لوگ استعمال نہیں کرتے. تو ایک زینت کی چیز خواب میں دیکھی ہے، اچھی بات ہے. اگر واقعی یہ تیل کا استعمال کرتے ہیں تو ایک روٹین کی بات ہے، جو کام بندہ ڈیلی کیا کرتا ہے تو وہی اس کو خواب میں نظر آیا ہے. اور اگر جاگتے ہوئے حقیقی طور پر آپ نہیں اس کا استعمال کرتے تو کرنا چاہیے. یوں سمجھیں کہ آپ کو خواب کے ذریعے اس پر ترغیب ملی ہے تو تیل کا استعمال کرنا چاہیے. کون سا کرنا چاہیے، کب کب کرنا چاہیے، تیل لگانے کی سنتیں کیا ہیں؟ تو سنتیں سیکھنے کے لیے تو دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے سنتیں اور آداب یہ کتاب کا نام ہے. تو اس میں بہت ساری سنتیں ہیں، اس میں کنگھا کرنے اور تیل لگانے کی سنتیں اور آداب بھی مل جائیں گی. تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی. بہرحال تیل کا استعمال مفید ہے. سبحان اللہ. ناظرین آپ کے جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم تک پیغامات پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ ان کو بھی ہم نے لینا ہے، لیکن ابھی شامل کریں گے ایک اور آڈیو کال. جی سنائیے. خواب میں اکثر سفر کرتے ہوئے دیکھنا، کبھی مدینہ شریف کا کبھی کسی دربار شریف کا، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ جیسا بھائی خواب دیکھنے والے کی محبت کی علامت ہے کہ اکثر آپ نے کہا کہ وہ مدینہ پاک کی یا کسی مزار شریف کی زیارت کرتا ہے تو بڑا باذوق ہے وہ شخص اور اس کی محبت ہے اپنے نبی سے، اولیاء کرام سے. تو اچھی بات ہے انشاءاللہ عز و جل حقیقت میں بھی اس کو حاضری نصیب ہونے کی دلیل ہے. سبحان اللہ. مبارک خواب ہے، خدا کا شکر ادا کیجیے. جی مزید سنائیے. آپ سے ایک خواب کی تعبیر کے متعلق عرض کرنا تھا کہ میری والدہ نے خواب دیکھا کہ ایک انہوں نے خواب کے اندر سانپ دیکھا تو اس کو انہوں نے مار دیا، اس کے بعد دوبارہ وہ آ گیا، وہ دوبارہ مارنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے رشتے دار کہتے ہیں کہ اس کو کیوں مارا ہے. آج میری والدہ نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہمارے گھر نا جو کنک کے ہوتے ہیں، کنک کے توڑے اور جو چاول کے توڑے ہیں یہ خریدے اور لے کے آ رہے ہیں. اتنے خریدے ہیں کہ اٹھائے نہیں جا رہے. اس کی تعبیر بتا دیجیے. سبحان اللہ.
सांप को मारना दुश्मन पर गालिब आने की अलामत होती है। कोई शख्स जो बुरा चाहने वाला है तो वो बुरा नहीं कर पाएगा, तो ये एक पॉजिटिव है, अच्छा है। और गंदम और चावल के तोड़े यानी कि बोरियां घर में आई हैं और इतनी खरीदी हैं कि वो उठाई नहीं जा रही। कनक जो है वो पंजाबी में कहते हैं गंदम को, और चावल चावल ही है, तोड़े कहते हैं बोरी को। तो बोरियां गंदम की और राइस की जो है वो बहुत ज्यादा हासिल करना, ये रिस्क में वुसअत की अलामत होती है। राइस चावल इसकी ताबीरें भी पॉजिटिव हैं, अच्छी हैं, और गंदम की भी। बेसिकली गल्ला है और अनाज है, खाने पीने के लिए इस्तेमाल होता है। तो अल्लाह पाक उस घर में अपनी खास रहमतें और बरकतें अता फरमाएगा। तो अच्छा ख्वाब है, जब भी अच्छा ख्वाब देखें तो अल्लाह पाक का शुक्र हमें जरूर बजा लाना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें शुक्र करने वाली ज़बान अता फरमाए और शुक्र करने वाला दिल भी अता फरमाए। जी मजीद सुनाइए। मैंने ख्वाब देखा है कि हमारा सारा घर गिर पड़ा है, लेकिन हम सारे लोग उसमें बच गए। जनाब, इसकी क्या ताबीर हो सकती है? अल्लाह भाई। घर का गिरना ये अच्छी अलामत नहीं होती, किसी घर के बड़े सरबराह को नुकसान पहुंचने की दलील हुआ करती है। तो जिसने ख्वाब देखा है उसे चाहिए कि अपने सब अहले खाना के लिए दुआ करे और ख़ास तौर पर बड़ों के लिए दुआ करे। बहुत बेहतर होता है कि बंदा राह खुदा में कुछ सदका कर दे, कुछ खर्च कर दे, मस्जिद में, मदरसे में किसी गरीब की मदद कर दी, या खाना बनाकर किसी गरीब को खिला दिया, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इसकी बरकत से आने वाली मुसीबत टल जाएगी। और अपने ज़ाहिरी मामलात पर भी गौर करना चाहिए। बाज़ औक़ात हम अपनी कमी कोताही की वजह से, सुस्ती की वजह से किसी मुसीबत का शिकार हो जाते हैं। तो जिसने ख्वाब देखा है उसे चाहिए कि इन मामलात पर भी गौर करे ताकि नुकसान से महफूज रह सके। असद भाई, इसमें क्या मर्द और औरत के फर्क के साथ इसमें कुछ फर्क होगा ताबीर में? अमूमन सरबराह मर्द होता है, तो घर जो है वो सरबराह की, छत जो है वो सरबराह की, ठीक है, अलामत हुआ करता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर किसी घर में मर्द नहीं है जी, तो मर्द नहीं होता तो बाज़ औक़ात वालिदा भी बड़ी होती है, सरपरस्त होती है। तो बेसिकली घर, छत, ये सरबराह बड़े की अलामत हुआ करती है। तो बुनियादी तौर पर तो ये मर्द के बारे में है, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने ऐसा ख्वाब देखा है कि जिस घर की सिचुएशन मुख्तलिफ है तो फिर इसकी ताबीर भी मुख्तलिफ हो जाएगी। ठीक है जी। अल्लाह ताला रहमत की नज़र फरमाए, और अगर कोई परेशानी आने वाली है तो अल्लाह पाक उनको खैर आफियत से दूर फरमाए। नाजरीन, अब वक्त हुआ है एक पैकेज, एक मालूमाती सेगमेंट शामिल करने का, जिसमें आप सुन सकेंगे ख्वाबों की ताबीरों से मुतालिक दिलचस्प सवालात। वो क्या हैं, क्या सवाल हुए, क्या जवाबात हैं, आइए ये देखते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम वापस आएंगे तो फिर आपके जो सोशल मीडिया के जरिए से हम तक सवालात पहुंचे हैं उन्हें इंशाल्लाह हम शामिल करेंगे। जी दिखाइए। ख्वाबों की ताबीरें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये एक हमारा सेगमेंट होता है जिसमें डिफरेंट इस्लामी भाई अपने सवालात लेकर आते हैं, और अपने भी सवालात होते होंगे, बोसों की नुमाइंदगी भी करते हैं, ताकि नाजरीन तक हम ख्वाबों की ताबीर से मुतालिक कन्फ्यूजन्स हैं उसको दूर कर सकें, जो इल्म की बात है वो पहुंचा सकें। तो बढ़ते हैं, आज देखते हैं कि हमारे इस्लामी भाई क्या सवालात लेकर आए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम गुलाम रसूल है, मैं क्वेश्चन मेकर हूँ। मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या जागते हुए भी ख्वाब देखे जा सकते हैं? जैसे कि अक्सर कहा भी जाता है कि क्या तुम जागते हुए ख्वाब देख रहे हो? बिल्कुल देखे जा सकते हैं, और बहुत सारे लोग देखते हैं। बेसिकली एक मुहावरा है कि जागते हुए ख्वाब देखना, मेरे ख्वाबों की ताबीर क्या होगी। तो उर्दू का मुहावरा है, और इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करूं तो बंदे की जो मुस्तकबिल के बारे में एक बड़ी ख्वाहिश है, तमन्ना है, तो उसको ख्वाब से ताबीर किया जाता है। अच्छा, सोते हुए जो ख्वाब हैं तो उसकी ताबीर के तो एक अलग उसूल हैं। जागते हुए ख्वाबों की ताबीर बंदे के अपने हाथ में है, जैसा ख्वाब वैसी कोशिश। कहा जाता है कि अगर बगैर कोशिश के आप कोई ख्वाब देखते हैं तो वो सिर्फ आपकी डिजायर है, वो एम नहीं है, वो गोल नहीं है।
خواب ہے, ایک خواہش ہے, ایسا ہونا چاہیے, 5 سال کے بعد میں یہاں پر پہنچ جاؤں گا, اتنی ترقی کر لوں گا, میرے پاس اتنا مال و دولت ہونا چاہیے, میں ترقی کرتے ہوئے اپنے شعبے میں یہاں تک پہنچ جاؤں گا. اگر اس خواب کے ساتھ کوشش بھی ہے تو دیٹ از گول, دیٹس ایم, دیٹ کین بی اچیوڈ. اور اگر کوشش نہیں ہے, خالی خالی خواب ہی ہے, تو پھر وہ جاگتے ہوئے خواب ہی رہے گا. اور کئی لوگوں کو کہنا ہوتا ہے کہ جاگتے ہوئے خوابوں کی تعبیر نہیں ہوتی, تو وہ اس سینس کے اندر ہے کہ وہ خالی ایک خواہش ہے. تو تمنا اور اس کو کبھی جاگتے ہوئے خواب سے لفظاً تعبیر کر دیا جاتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام مطاہر علی ہے اور فرنیچر کی فیلڈ سے میرا تعلق ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ خوابوں میں ہم جس دنیا کی سیر کرتے ہیں, اس دنیا کی کیا کوئی حقیقت ہے یا واقعی ہم کسی دوسری دنیا میں پہنچ جاتے ہیں؟ ہوتے تو اسی دنیا میں ہی ہیں, ظاہر ہے جہاں پر بندہ سویا ہوا ہے وہیں پر ہی ہے. تو خواب کے ذریعے اس کو بہت ساری چیزیں دکھائی جاتی ہیں. فزیکل تو وہیں پر ہے جہاں پر ہے وہ, لیکن بہت ساری چیزیں اس کو دکھائی جاتی. امیجنیشن جس طرح ہم جاگتے ہوئے کرتے ہیں, اس کی ایک وضاحت یہ بھی کی گئی ہے کہ جب بندہ سوتا ہے تو جاگتے ہوئے جو حواس ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں, دیکھنے کی, چھونے کی, سونگھنے کی, چکھنے کی, جو ہماری جو حواس خمسہ ہیں, اس کے علاوہ بھی سینسز ہیں, تو وہ اس طرح سے کام نہیں کر رہی ہوتی. تو باطنی حواس جو ہیں, باطنی جو سینسز ہیں, وہ انسان کی زیادہ جاگ جاتی ہیں, اور پھر اس کے ذریعے بندہ بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ دیکھتا ہے. کبھی آسمانوں کی سیر کر رہا ہے, کبھی پہاڑوں کے اندر ہے, کبھی پانیوں میں ہے, کبھی بڑے خوبصورت میدانوں میں ہے, کبھی جو ہے وہ قتل گاہ میں ہے, کبھی جھگڑے کے اندر ہے. تو ملی جلی چیزیں ہو جاتی ہیں. تو وہ ایک اپنی دنیا ہے, ظاہر ہے کہ وہ دکھائی جاتی ہے بندے کو, اور وہ اس دنیا سے الگ ہے. لیکن اب فزیکل ورلڈ کی بات کریں تو فزیکل بندہ جہاں ہے وہیں ہے. جبھی تو جب سو کر اٹھتے ہیں تو اب ایک لمحہ پہلے پتہ نہیں کہاں پر تھے, اور ابھی جو ہے اسی بستر پر ہے جہاں پر سوئے تھے, زمین پر پڑے ہوئے ہیں جہاں پر سوئے تھے. تو یہ اس کی تھوڑی سی وضاحت ہے. الحمدللہ ہم نے کوشش کی کہ آج کچھ سوالات کو شامل کیا جائے اور خوابوں کی تعبیر کے علم سے متعلق آپ تک باتیں پہنچائی جائیں. تو امید ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا. اب بڑھتے ہیں اپنے مزید سلسلے کی کالز اور چیزوں کی جانب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خوابوں کی تعبیریں. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں آپ کو. اور اب انشاءاللہ پروگرام میں وقت ہوا ہے آپ کے پیغامات کو, آپ کے جو ایس ایم ایس ہم تک پہنچے ہیں انہیں شامل کرنے کا, اور یوں ہی آپ کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے پیغامات ہم تک پہنچ سکے ہیں ابھی تک, تو انشاءاللہ ان کو شامل کرنا ہے. اسد بھائی, سب سے پہلے تو میں جو بذریعہ ایس ایم ایس سوال ہمیں موصول ہوئے ہیں وہ میں پوچھتا ہوں. یہ ایک اسلامی بہن ہے, یہ کہتی ہیں کہ میرا خواب یہ ہے کہ اکثر سر میں سمندر دیکھتی ہوں, کائنڈلی مجھے ابھی بتا دیجئے گا. سمندر کسی طاقتور شخص کی علامت ہوتی ہے جو صاحب منصب ہے, ہی از دا اتھارٹی, تو اس کے ساتھ معاملہ درپیش ہونے, واسطہ پڑھنے کی علامت ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ہو گیا. مزید سوال ہم سے پوچھا ہے ایک اسلامی بہن نے, کہتی ہیں کہ سیب کا درخت ہے سر, اس پر سیب نہیں بلکہ پتھر لگے ہوئے ہیں, ایسا خواب دیکھنا کیسا ہے اور اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اب ان کو ایسی سچویشن کا سامنا کرنا پڑے گا کہ جہاں سے ان کو نفع ملنے کی یا آرام و سکون پہنچنے کی توقع تھی وہاں سے نہ پہنچے گا. غیر متوقع صورتحال کا سامنا کرنے سے یہ تعبیر کیا جاتا ہے. تو اب جن دنوں خواب دیکھا ہے, ہو سکتا ہے ان دنوں کوئی ان کا ایسا معاملہ چل رہا ہو, کوئی امید ہو کسی جگہ سے کچھ نفع ملنے کی, تو اس میں کچھ مشکلات سامنے آنے کی علامت ہے. تو ایسی سچویشن میں ہمیں اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے معاملات کی بہتری کے لیے دعا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. سوال ہے اسد بھائی ہمارے پاس سے, یہ پوچھ رہے ہیں ہم سے کہ خواب میں پکے اور میٹھے مالٹے دیکھنا اور کھانا یہ کیسا ہے, جبکہ آج کل مالٹوں کا جو ہے وہ موسم بھی نہیں ہے. غلام شبیر بھائی بہاولپور سے. اگر صحیح طور پر یعنی کہ پکے ہوئے کھائے ہیں تو یہ پازیٹیو ہے, لیکن بے موسم کے پھل یہ اتنا نفع بخش نہیں ہوتا جتنا کہ موسم میں پھل کو دیکھا جائے.
یہ سوال ہم سے پوچھ رہے ہیں ندیم فرام بنگلہ دیش. ان کا سوال یہ ہے کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میری داڑھی کٹ رہی ہے، کوئی کاٹ رہا ہے. شاید یہ کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ خواب میں داڑھی کو کٹتے ہوئے دیکھنا ہے، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ جی اچھا نہیں ہے، برا خواب ہے، اور سنت سے روگردانی دوری کی یہ علامت ہوتی ہے. تو جس نے یہ خواب دیکھا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے شرعی معاملات پر غور کرے، اپنے حال احوال پہ غور کرے. کسی ایسے کام میں مبتلا تو نہیں کہ جو شرعاً غلط ہو، درست نہ ہو، گناہ ہو. تو انشاءاللہ اس کی طرف اگر رہنمائی ہو جائے تو یہ بھی ایک پازیٹیو ہوتا ہے کہ بندے کو اپنی غلطی کا معلوم ہو جائے، تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے. بنت سلیم یہ کہہ رہی ہیں کہ اسد بھائی خواب میں سیڑھیاں چڑھنا اور پھر چھت کو پکڑ کر آرام سے نیچے اترتے ہوئے خود کو دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ پازیٹیو ہے. سیڑھی چڑھ کر چھت تک پہنچنا یا بلندی پر جہاں بندہ جانا چاہتا ہے وہاں تک اپنے آپ کو پہنچتے ہوئے دیکھتا ہے آسانی کے ساتھ، تو یہ مراد کے پورا ہونے کی علامت ہوتی ہے. اور اگر کوئی اچیومنٹ حاصل کرنا چاہتا تھا خواب دیکھنے والا تو اللہ کی رحمت سے اس کے لیے آسانی کا سامان. ایک سوال یہ ہے، اسد بھائی کہتے ہیں کہ خواب میں کالے رنگ کے بکرے دیکھنا کہ وہ مجھے کاٹتے ہیں، جبکہ جو میری والدہ ہیں ان کو سینگوں سے پکڑ لیتی ہیں. سر یہ ان کا خواب ہے، کیا تعبیر ہو سکتی ہے اس کی؟ فضول خواب معلوم ہوتا ہے، اس کی طرف توجہ نہ کریں، بس دعا کریں اللہ پاک اس کے برے اثر سے محفوظ فرمائے. جی پچھلی دفعہ ہمارے جو ناظرین آپ سے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر بتائی جائے گی. مینڈک اسد خواب میں دیکھنے کے حوالے سے جو ہے وہ سوال ہوا تھا، تو مینڈک کا خواب میں دیکھنا کیسا ہے اس حوالے سے؟ جی اس کی تعبیریں اچھی ہیں. نیک پرہیزگار متقی شخص جو کہ اللہ کی عبادت میں کوشش کرتا ہے، یہ اس کی علامت ہوا کرتی ہے. تو خواب دیکھنے والا ایسے شخص سے صحبت اختیار کرے گا، اچھا خواب ہے. اور ایک اور بھی اس کی تعبیر ہے کہ ایسا شخص اپنے ہمسایوں اور رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرے گا، یعنی کہ اچھا سلوک کرے گا. تو مینڈک کا خواب میں دیکھنا دونوں اعتبار سے پازیٹیو ہے اور اچھا ہے. اسی طرح سے بھی ایک اور سوال بھی تھا مہندی سے متعلق، ایک اسلامی بہن کا سوال ہم نے شامل کرنا تھا. خواب میں مہندی کا دیکھنا کیسا ہے، کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ مہندی کا دیکھنا بھی پازیٹیو ہے، اچھا ہے. اگر کوئی دیکھتی ہے لیڈیز کہ وہ مہندی لگاتی ہے تو اپنے کاموں کے لیے تیار ہونے کی یہ علامت ہوتی ہے. کوئی ایسا کام تھا جو کرنا چاہتی تھی، نہیں ہو رہا تھا، تو سمجھے کہ اب آپ سے وہ ہو پائے گا، پازیٹیو ہے. اسی طرح اولاد کے حق میں بھی یہ اچھا معاملہ ہونے کی علامت ہے کہ اللہ پاک اولاد کے حق میں اس کے لیے بہتر معاملہ فرمائے گا. تو دونوں اعتبار سے اولاد کے لیے زینت کی علامت ہے، تو یہ پازیٹیو ہے عورت کا مہندی کا دیکھنا. سوال شامل کریں گے، کہتے ہیں کہ خواب میں سر اگر کوئی آگ دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اس کے شعلے بھی میری طرف جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں. بخار میں مبتلا ہونے کی یہ علامت ہوتی ہے. تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھے جو کہ بیماری کا باعث ہو سکے. اور بھی اس کی کافی تعبیریں ہیں، اس پر ایک پورا ہم نے سیگمنٹ کیا تھا، مدنی گلدستہ بنایا تھا، تو چاہیں تو ہمارے یوٹیوب کے جو چینل ہے اس پہ دیکھ سکتے ہیں. سردیوں میں ہم نے بنایا تھا اور ڈیفرنٹ اس کی تعبیریں بیان کی تھی، لیکن آگ کی ایک بنیادی تعبیر بخار سے بھی ہے اور مشکلات سے بھی اس کی تعبیر کی جاتی ہے. مزید اس کی ڈیٹیلز کے لیے وہ ہمارا مدنی گلدستہ ملاحظہ فرمائیں. اسد بھائی سوال ہمارے پاس جو پہنچا ہے محمد رضا بھائی ہیں، یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ خواب میں کتابیں پڑھنے کی بھی کوئی تعبیر ہوا کرتی ہے کیا؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کون سی کتاب پڑھی. ٹھیک ہے. اچھا اب ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس نے دیکھا کہ وہ کتاب پڑھتا ہے، یا عالم دین ہے، یا ایسا شخص ہے کہ جس کا کام ہی کتابیں پڑھنا ہے، تو وہ اپنے آپ کو کتابیں پڑھنا دیکھتا ہے، تو ایک روٹین کی چیزیں، پھر اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہوگی. اب قرآن مجید بھی ایک کتاب ہے، لیکن اس کے مختلف صورتوں کی تلاوت کرنے کی مختلف تعبیریں ہیں. تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کی کتاب پڑھ رہا ہے اور ان دنوں اس کی سچویشن کیا تھی، تو اس کے مطابق ہی اس کی تعبیر ہوگی. البتہ اللہ کرے کہ لوگ اس طرح کے خواب دیکھنا بھی شروع کر دیں کہ ہم کتاب پڑھ رہے ہیں، بکس پڑھنے لگیں، کیونکہ آج کل فیس بک بہت پڑھی جاتی ہے، بکس نہیں پڑھی جاتی. اللہ اکبر. تو اچھی کتابیں پڑھنا
یہ تو ایک بڑی سعادت کی بات ہے، اور انسان کی ترقی کے لیے، بہتری کے لیے اور اس کو کچھ اچیو کرنے کے لیے مطالعہ، دنیا کے اندر جو بھی کامیاب قومیں ہیں یا بڑے لوگ ہیں، کسی کی بھی آپ ہسٹری دیکھیں گے، جو بھی کسی اچھے مقام پر پہنچا ہے تو خواب میں نہیں، جاگتے ہوئے وہ کتابیں پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پازیٹیو اس کو لیں، اور اگر آپ نہیں پڑھتے تو پڑھنا چاہیے، اور اس میں بھی ہم اگر کیٹیگرائز کریں تو سب سے پہلے ہمیں وہ دینی مطالعہ، وہ کتابیں پڑھ لینی چاہیے کہ جن کا پڑھنا اور اس علم کا حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے اور فرض ہے۔ پھر اس کے بعد جو بھی آپ اپنے پروفیشن سے متعلق پڑھنا چاہیں، یا کوئی بھی ایسی پازیٹیو بک ہے جو کہ آپ کی زندگی میں، آپ کی پرسنالٹی میں کوئی بھی پازیٹیو ویلیو کو ایڈ کر سکتی ہے، اس کو ضرور پڑھیے، انشاءاللہ مفید ہوگی۔ اسد بھائی، اس پہ ہم نے جہاں ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے، ایک پیکج بھی ناظرین ہم نے بنایا تھا کتابوں سے متعلق، اس میں تفسیر کی کتابیں، حدیث کی کتابیں، فقہ کی کتابیں، دنیاوی علوم، طب پر اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے کتابیں تو وہ خواب میں جو ہے وہ دیکھتا ہے، تو ان سب کی ڈیٹیل جو ہے وہ ہم نے ایک پیکج کی صورت میں بنائی تھی، آپ اسے جو ہے وہ اپنے ہمارے یوٹیوب چینل پر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ آخری سوال اسد بھائی میں شامل یہ کرنا چاہوں گا، یہ خواب میں چقندر دیکھنے کے بارے میں جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں ہمیں، خانپور سے یہ میسیج ہے ایک اسلامی بہن کا۔ اچھا ہے اور پازیٹیو ہے، نفع ملنے کی علامت، اور اگر کوئی شخص بیمار ہے تو اللہ کی رحمت سے شفا ملنے کی علامت ہے، تو اچھا خواب ہے، اللہ پاک کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اللہ پاک کا شکر ادا کیجیے، اللہ پاک اپنی رحمت سے ہماری تمام مشکلات پر بھی رحمت کی نظر فرمائے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا۔ ہماری یہ کوشش ہوا کرتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ کے سوالات کو جو ہے وہ شامل کیا کریں، بہرحال کچھ نہ کچھ پھر بھی رہ جاتے ہیں۔ ہمارے جو پریویس پروگرامز ہیں وہ دیکھنا چاہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو آپ وزٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ وہاں پر آپ معلوماتی جو ہمارے ایپیسوڈز ہیں ان کو دیکھ سکیں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے اور دیکھنے کی دعوت دیتے رہیے، نمازوں کی پابندی خود بھی کرتے رہیے اور پڑھنے کی دعوت بھی دیتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوابوں کی تعبیریں